गिर नहीं रह सकती। ऐसे घरों में आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती, कभी कामयाब नहीं हो सकती जहां पर दीनदारी न हो। तो अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए सबसे पहले दीनदार को देखिए, दीनदार का सेलेक्ट कीजिए, दीनदार इंसान का सेलेक्ट कीजिए। चूज करना है तो सबसे पहले दीनदारी देखिए, मालदारी देखना है देखिए, सब देखिए, लेकिन पहले दीनदारी देखिए। इसीलिए कि जिस घर में दीनदारी होती है, अगर दीनदारी के बाद सब कुछ है तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद अगर दीनदारी माइनस है तो याद रखना उनकी जिंदगी माइनस ही रहेगी, उनकी जिंदगी में कोई खैर नहीं रहेगा। तो अपनी बच्चियों का रिश्ता दीनदारी को देखकर इंतखाब कीजिए मेरी बहनों, आपकी बेटी दुनिया व आखिरत दोनों में खुश रहेगी। तो यहाँ पर तो चलिए हम कहाँ पर थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रिश्ता रिजेक्ट करे थे। अब उसके बाद क्या करते, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना अफसोस होता, इतने गमज़दा होते तो सीधा अल्लाह के नबी के पास जाते, अब शिकायत लेके अल्लाह के नबी के पास जाके बोलते, ए अल्लाह के नबी, मैं सबसे पहले अपनी बेटी हफ्सा का रिश्ता लेकर के उस्मान के पास गया, उस्मान भी इनकार कर दिए, फिर अबू बकर के पास गया, अबू बकर भी इनकार कर दिए। ए अल्लाह के नबी, इन दोनों ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ। अब जैसे ही अल्लाह के नबी ये बात सुनते तो मुस्कुराते और मुस्कुरा के एक बेहतरीन अल्फाज बोलते, वो अल्फाज सुनकर के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हो जाते। क्या बोलते, अल्लाह के नबी बोलते कि ए उमर, परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, तुम्हारी बेटी हफ्सा से वो शादी करेगा जो उस्मान से बेहतर है, और हफ्सा से और उस्मान से वो नहीं, उस्मान की शादी उससे होगी जो हफ्सा से बेहतर है। अल्लाह के नबी दो जुमले कह रहे, यानी हफ्सा की शादी उससे होगी जो उस्मान से बेहतर है, और इसी तरह उस्मान की शादी उससे होगी जो हफ्सा से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब हफ्सा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश भी हो जाते और हैरान भी होते कि उस्मान से बढ़कर अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो मेरी बेटी से निकाह करेगा। जैसे कुछ दिन गुजरते तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देखते कि अल्लाह की नबी की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से होता, तो हफ्सा से बेहतर है ना, अल्लाह की नबी की बेटी हफ्सा से बेहतर हो सकती है ना, हो सकती क्या हो, अल्लाह की नबी की बेटी हफ्सा से बेहतर है, तो उनका निकाह किससे हो रहा, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से। चलो अल्लाह की नबी की एक बात पूरी हो गई, तो सोचते चलो अल्लाह की नबी की एक बात तो पूरी हो गई, और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की अल्लाह की नबी की एक बेटी जो रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा रहती, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में उनका इंतकाल हो जाता। उसके बाद अल्लाह के नबी अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम को उस्मान के निकाह में देते। इसी वजह से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या लक़ब था, ज़ुन्नुरैन, यानी दो बेटियों को अल्लाह के नबी ने अपनी दो बेटियों को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को देते। तो इस तरीके से एक बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात का इंतजार करते हैं कि वो कौन इंसान होगा, वो कौन सी शख्सियत होगी जो मेरी बेटी से निकाह करेगी और उस्मान से बेहतर। तो चंद दिन गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते, अगर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह का इरादा जाहिर करते। जैसे ही ये सुनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते क्योंकि उनके ज़हन में ये बात नहीं थी, उनके वहम और गुमान भी नहीं थी कि मेरी बेटी से अल्लाह की नबी जैसी शख्सियत निकाह करेंगे और दुनिया में सबसे अफजल तरीन शख्सियत है। उनको नहीं पता था कि अल्लाह की नबी मेरी बेटी से निकाह करे। तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 हिजरी में हो जाता। उसके बाद निकाह होने के बाद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, ये ताबई है, फरमाते हैं कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते। कौन आते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते और कहते हैं कि ऐ उमर, जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आए थे, मैं आपकी बेटी का रिश्ता बखुशी कबूल कर लेता, लेकिन एक वजह थी। क्या वजह थी, अल्लाह के नबी ने मेरे सामने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं हफ्सा से निकाह करने वाला हूँ, और अल्लाह के नबी का यह राज था मेरे पास और मैं अल्लाह के नबी के राज को जाहिर नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने आपका कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा के दरमियान कैसी मोहब्बत थी, अगर कोई छोटी मोटी भी गलतफहमी हो जाती तो उसको कैसे दूर करती। अल्लाह अकबर। उनकी मोहब्बतों का अंदाजा लगाई। तो इस तरीके से हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी के बाद, निकाह के बाद, अब हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ही वही आती, कुरान की आयतें नाजिल होती, तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको याद करती, दूसरों को बताती और शरई अहकामात को मालूम करती और अल्लाह के नबी से सवालात करती, इल्म दीन हासिल करती, और वो तालीम के मैदान में बहुत आगे थी। और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो लिखना पढ़ना जानती थी। अब हमको तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में मक्का में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, सब अनपढ़ हुआ करते थे, बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो ऐसे जमाने में हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा तालीम के मैदान में आगे थी और लिखना पढ़ना अच्छा जानती थी। और ये एजाज हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल था, वो लिखना पढ़ना जानती थी। तो हम खवातीन के लिए पैगाम है कि हम भी दीन और दुनिया दोनों मैदान में आगे बढ़े। जहां हमारी सहाबियात घरों की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, दूसरी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए तालीम के मैदान में आगे थी, तो हम खवातीन के लिए उसवा है, खवातीन के लिए नसीहत है कि हम भी दीन और दुनिया दोनों के मैदान में आगे बढ़े। जहां पर हमारी सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन कुरान की हाफिज थी, कुरान को याद करने वाली, उसके बारे में दूसरों को बताने वाली, अल्लाह के नबी की अहादीस को याद करने वाली थी, तो वहीं पर डॉक्टर थी, सर्जन थी, तिब में माहिर थी। अल्लाहु अकबर। तो जरूरत है आज हमारी खवातीन को तालीम जैसे मैदान में आगे बढ़ने की।
اور دین و دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کرے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور دین دنیا دونوں میں بھلائی دے، دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی دے. تو دونوں میں، دو میدان میں بھی آگے بڑھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. آج ہمارے ماحول میں ہم خواتین نے ان صحابیات کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا. میری بہنوں، ہم نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی زندگیوں کے بارے میں کبھی پڑھا نہیں، تو ہمیں اسی لیے نہیں معلوم کہ کس میدان میں آگے تھی. مجھے اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی زندگی کو ہمیں اسوہ بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے. اسی وجہ سے ہم صحابیات کی زندگی کو ہم نے نہیں پڑھا، جبکہ صحابیات تو ہماری ہر چیز میں ماہر تھی. اسی لیے تو اللہ نے ان سے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر، اتنا بڑا خطاب اللہ نے ان کو دیا. اب اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ تعلیم کے میدان میں آگے تھی، اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا دین کو لے کر، یعنی دین اسلام میں ایک بہت بڑا کارنامہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا تھا. کون سا؟ اس قرآن کے مصحف کی انہوں نے حفاظت کی. کیا کیا حفصہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس قرآن کے مصحف کی حفاظت کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی آسمان سے فرشتہ قرآن لے کر کے آتا تھا، قرآن کی آیت کو لے کر کے آتا تھا، تو اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بلاتے اور لکھا لیتے، قرآن کو لکھا لیتے. یعنی کبھی چمڑوں پہ لکھی جاتی، ہڈیوں پہ لکھی جاتی، اور اسی طرح کھجور کی چھال پہ لکھی جاتی تھی، لیکن یہ کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھی. آج اس طریقے سے اس اچھے انداز میں قرآن موجود ہے ماشاء اللہ، جب موجود نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. تو اس طرح قرآن لکھی جاتی تھی ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں پر، اور اسی طرح لکھی جاتی تھی تو اس کو حفاظت سے محفوظ رکھا جاتا تھا. اور کئی حفاظ کے سینوں میں بھی قرآن موجود تھی، لیکن ایک کتابی شکل نہیں تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. جیسے اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قرآن کو کتابی شکل میں دیتے. یعنی جس کتاب کی شکل میں آج دی گئی، ایسے ہی کتاب کی شکل ابو بکر رضی اللہ عنہ دیتے. یعنی جتنے بھی کھجور کی چھالوں میں، ہڈیوں پہ جہاں جہاں قرآن لکھی ہوئی تھی، سب کو اکٹھا کیا جاتا، اور پھر حفاظ کرام کو بلایا جاتا، ان سے قرآن کو سنا جاتا، اور جو لکھی ہوتی اس کو بھی کمپیئر کیا جاتا. دونوں کو رکھ کے بہت باریک بینی کے ساتھ اس قرآن کی تشکیل دی جاتی ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اس قرآن کو تشکیل دیا جاتا ہے. پھر جیسے یہ قرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قرآن کو عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قرآن موجود ہوتی ہے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا. جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ یہ قرآن کے مصحف کو اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیتے، اپنی بیٹی کو پہنچا دیتے کہ یہ قرآن کا مصحف تم سنبھال کے رکھنا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ اس قرآن کے مصحف کو امانت کے ساتھ سنبھال کر رکھتی. اسی وجہ سے تاریخ کے اندر ان کو ایک بہت بڑا لقب دیا گیا. کون سا لقب؟ حارثۃ القرآن الکریم، قرآن کے نگہبان کے نام سے ان کو لقب دیا گیا. اللہ اکبر. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا؟ اس مصحف قرآن کریم کے حفاظت، جو اللہ کے احسان سے آج ہمارے کے ہاتھوں میں اس قرآن جیسے مصحف ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں تھا. حفصہ رضی اللہ عنہ کی اس امانت کو سنبھالنے کی وجہ سے آج ہمارے پاس موجود ہے. تو بہت بڑا کارنامہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حفصہ رضی اللہ عنہ نے کیا. جہاں پر حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، اپنی گھر کی ذمہ داری کو سنبھالا، شوہر کی ذمہ داری کو سنبھالا، وہی دین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کو سنبھالا، اس مصحف کی حفاظت اور ہم تک پہنچایا. اللہ اکبر. تو اسی طرح اب حفصہ رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی. کون سی آزمائش؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی آزمائش آئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی زندگی میں آزمائش آئی، اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آتی. اور اچھا مجھے بتائیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کون سی آزمائش آئی تھی؟ کیا ہوتا؟ ہاں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آزمائش اس طریقے سے آتی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیوں کی طلاق ہو جاتی. ابو لہب کے ان کے دونوں بیٹے، ابو لہب جب کہتا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو ان کے دونوں بیٹے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، اور رخصتی سے پہلے ہی ان کا نکاح، جن کا نکاح ہوتا بھی رخصتی نہیں ہوتی، تو رخصتی سے پہلے ہی دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو جاتا ہے. جب بیٹیوں کا طلاق ہوتا ہے تو ایک ماں کے دل پر بہت تکلیف ہوتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش اس طریقے سے آئی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کا طلاق ہو گیا تھا. اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی آزمائش آئی. کیا آئی بولو؟ ان کی عزت پر داغ لگایا گیا، ان کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان پر الزام لگایا گیا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی یہ مصیبت تھی. یعنی جب سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ تھی، جب سفر میں جنگ کے موقع پر گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر ان کا ہار جو گم ہو گیا تھا، ہار کو تلاش کرنے میں پیچھے رہ گئی تھی، اور قافلہ واپس چلا گیا تھا، اور حضرت عائشہ چھوٹ گئی تھی. تو حضرت عائشہ ایک جگہ بیٹھ گئی تھی تاکہ جب قافلے والے مجھے نہیں دیکھیں گے تو واپس آئیں گے. ایک جگہ بیٹھ جاتی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ جاتی.
اور جیسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن معطل صحابی دیکھتے ہیں ایسی حالت میں تو نعوذ باللہ دیکھتے ہیں تو فوراً انا للہ کہتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ سواری پر بیٹھ جاؤ. اما عائشہ سواری پر بیٹھ جاتی ہے اور صفوان بن معطل ان کو قافلے والوں تک چھوڑ دیتے ہیں, یعنی قافلے تک پہنچا دیتے ہیں. تو جیسے ہی ان دونوں کو لوگ دیکھتے ہیں, یعنی مشرکین دیکھتے ہیں, کفار مکہ دیکھتے ہیں کہ دونوں اکیلے سفر کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے ہیں, جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اما عائشہ پر اور صفوان بن معطل پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری اما عائشہ پر یہ الزام لگاتے ہیں. اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی پریشان ہوتی کئی دن تک روتے رہتی اور اللہ کے نبی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آخر کیا کرے. اللہ کے نبی آسمان سے وحی کا انتظار کرتے ہیں. وہیں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے 10 آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر کے یہ بتا دیتا ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ بتاتا ہے کہ اما عائشہ کی پاکی پر اللہ نے 10 آیتوں کو نازل کر دیا اور حضرت عائشہ کو بری کر دیا. اللہ. اور حضرت عائشہ کے لیے زندگی کا بہت بڑا واقعہ تھا, بہت بڑی آزمائش تھی. اور اسی طرح اما حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش ہے. کون سی آزمائش؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو طلاق دے دیا تھا. حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش تھی. حفصہ رضی اللہ عنہ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے ایک راز کی بات کہی تھی, لیکن حفصہ رضی اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس راز کی حفاظت کرنا, لیکن چونکہ حفصہ رضی اللہ عنہ ایک انسان تھی, غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے دوسروں کو بتا دیا تو اللہ کے نبی نے ان کو طلاق دے دیا. اب حفصہ بہت پریشان ہوتی اور ان کے باپ عمر بن خطاب بہت پریشان ہوتے کہ میری بیٹی کو اللہ کے نبی نے طلاق دے دی. اس کے بعد آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ وحی نازل کرتا, ارجی حفصہ فإنہا قوامۃ صوامۃ قوامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, حفصہ کو واپس لے لو, حفصہ کو رجوع کر لو, اسی لیے کہ وہ خاتون ہے جو نماز پڑھنے والی ہے, عبادت گزار ہے اور روزے رکھنے والی ہے, لہٰذا تم واپس لے لو, اپنے نکاح میں واپس کرو. اللہ اکبر. ان کی خصوصیت, ان کی شخصیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر رہا ہے اور ان کی تعریف بیان کرے جبرائیل علیہ السلام کہ ایک ایسی خاتون ہے جو عبادت گزار ہے اور روزے رکھنے والی ہے, تم ان کو واپس کر لو ارجی, اور ان کو طلاق دے دیا نا, واپس لے لو. اور جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کی بیوی ہے, لہٰذا تم واپس کرو. اللہ کے نبی جیسے ہی سنتے کہ جنت میں میری بیوی ہے تو فوراً واپس لے لیتے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. تو اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اور ان کی تعریف میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بہت عبادت گزار خاتون ہے, روزے رکھنے والی ہے, یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے, اللہ روزے رکھنے والی. اور اسی طرح جنت میں اللہ کے نبی کی بیوی ہے. تو اس سے کیا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم شوہروں کے رازوں کی حفاظت کریں. کیا کریں؟ خواتین پر ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کریں. شوہر جو چیز نہیں چاہتا کہ جا کے مائکے میں بیان کرے یا پھر کسی اور سے بیان کرے, وہ بات جو شوہر نہیں چاہتا کہ کسی اور سے بیان کرے, تو عورت پر, بیوی پر حق ہے کہ ان کے راز کی حفاظت کرے. جو چیز وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے باتوں کی حفاظت کرے, ان کے رازوں کی حفاظت کرے. حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے. شوہر کا یہ حق ہے کہ ان کے راز کی حفاظت کرے, جس سے وہ بیان کرنا نہیں چاہتا اسے وہ بیان نہ کرے. تو اس طرح یہ واقعات تھے. اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہا سے 60 احادیث مروی تھی. کتنی احادیث؟ انہوں نے 60 احادیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. اور اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر میں 45 ہجری میں انتقال کر گئی, وفات پا گئی. اور جس وقت تعجب کی بات, اور اللہ اکبر, تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس وقت وہ روزے سے تھی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی, روزے رکھنے والی تھی, اور جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت بھی یہ روزے سے تھی. تو میری بہنوں یہ تھی حفصہ رضی اللہ عنہا کی مکمل سیرت. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں, مجھے اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ 4 چیزوں کا پیغام ملتا ہے. سب سے پہلی چیز صبر. انہوں نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل سے کام لیا. شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, ایسی حالت میں صبر کرتی ہے, اللہ سے جڑ جاتی ہے, عبادت گزاری میں مصروف رہتی ہے. صبر ان کی زندگی سے مجھے اور آپ کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے. شکر ان کی زندگی سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے. اس کے بعد نماز اور روزے کی حفاظت کرنے والی تھی. آج ہماری خواتین بچوں کا بہانہ لے کر, شوہر کا بہانہ لے کر, گھر کا بہانہ لے کر ہم نمازوں کی کوئی حفاظت نہیں کرتے. لیکن ان سب کے رہنے کے باوجود بھی اما حفصہ نے کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا کرتی تھی, روزے سے رہا کرتی تھی. بڑی عبادت گزار تھی میری بہن. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی اور روزے رکھے گی, اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے گی, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر. تو بہت بڑا پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو ان کی زندگی سے, صبر اور شکر اور نماز روزہ. ٹھیک ہے, تو اسی پر ہم اپنے میری بہنوں اس سیرت کو رکھنے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کی سیرت کو, امہات المومنین کی سیرت کو, ہم ان کی سیرت کو ان کے نقش قدم پر ہم چلے اور ان کی سیرت سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان کو اپنا رول ماڈل بنائے.
اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.